सोपोर ने कभी अपना ज़मीर नहीं बेचा। रसूलकार है कौन वो? रशीद हाजी साहब को, वो तो माशाल्लाह फिर भी एक शरीफ नफ्स इंसान है, मगर वो भी एक फेल्ड पॉलिटिशियन है। एक सोपोर एक सल्तनत थी, इनके पास आप प्रॉपर्टी देखो कितनी सारी है, वो प्रॉपर्टी आई कहाँ से? जब भी कोई सोपोर में इन लोगों के खिलाफ बात करने की कोशिश करता है, वो PSA में अंदर जाता है। अब डेली यूनाइटेड टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, मैं हूं उल्फत बशीर। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शंस की तारीख करीब आ रही है, जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी सरगर्मियां तेज़ हो रही है। लगातार हम आपको डिफरेंट कैंडिडेट से मिला रहे हैं जो असम्बली इलेक्शंस में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। आज जो हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट मुरसलीन, जो सोपोर कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही है अवामी इत्तेहाद पार्टी के टिकट पर। आज इनसे मुलाकात करते हैं, इनकी पार्टी के हवाले से जानते हैं, ये पहली बार इलेक्शंस लड़ रही है, किस तरह की सरगर्मियाँ इनकी जानिब से सोपोर कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो रही है, इस पर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो वेरी मच कि आपने मुझे अपनी चैनल के माध्यम से बात करने का मौका दिया। आपके तमाम व्यूअर्स को खुशामदीद आपके प्रोग्राम में, और शुक्रिया आपको वॉच करने के लिए। सबसे पहले मेरा ये सवाल रहेगा कि आपका पॉलिटिक्स में कोई ताल्लुक़ नहीं है, दूर दूर तक का ताल्लुक़ नहीं है आपका पॉलिटिक्स से, लेकिन आप पहली बार जो है इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही है, क्या लग रहा है आपको? किस तरह के जज्बात है, किस तरह के चैलेंजेस आपको अभी पेश आ रहे हैं? जहाँ तक मेरे पॉलिटिकल बैकग्राउंड का ताल्लुक़ है तो मेरा पॉलिटिक्स से सचमुच में दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं है। हमेशा दामन बचा के मैं चली हूँ पॉलिटिक्स से। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी लेके चली हूँ, क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट भी हूँ, एक लॉयर हूँ, तो पॉलिटिक्स के साथ एक आइडियोलॉजी ज़रूर रही है। लेकिन एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना ये शायद सितारों में ही लिखा था, और कोशिश यही है कि अब इसको एक ऐसे तरीके से डील किया जाए, एक ऐसे तरीके से इसको अप्रोच किया जाए कि ये एक रेवोल्यूशन बने, एक इनकलाब बने, एक चेंज बने, रियल चेंज जो कश्मीरियों को पिछले 70 सालों से चाहिए। किस चीज़ से आप मुतासिर हुई जिसके चलते आप पॉलिटिक्स में अपना रुख करें? मुतासिर तो मैं किसी चीज़ से नहीं हुई हूँ, अगर ये देखा जाए पॉलिटिक्स में है नहीं मुतासिर होने को कुछ। हाँ, पॉलिटिक्स से कुछ ऐसे दाग मिले हैं, ऐसे ज़ख्म मिले हैं जिनके बार बार खुरजने से, जिनकी बार बार तकलीफ़ से हम जो यहाँ की कश्मीरी यूथ है वो इस बार मजबूर हुई है एक्टिव पॉलिटिक्स में आने के लिए। वरना मुतासिर होने को हमारे पॉलिटिशियंस ने हमारे पास ऐसा कुछ नहीं रखा है कि हम इंस्पायर होते दैट वी विल बी पॉलिटिशियंस। लेकिन हाँ, उन्होंने बदलने के लिए बहुत कुछ रख दिया हमारे पास। बहुत से ऐसे ब्रूजेस हैं, वॉन्ड्स हैं, ऐसे ज़ख्म हैं जो रिस रहे हैं, जिनसे बार बार खून रिसता है, पस रिसता है। उस दर्द ने हम लोगों को मजबूर किया एक्टिव पॉलिटिक्स में आने के लिए। सोपोर कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप पहली फीमेल जो है जो कॉन्टेस्ट कर रही है इलेक्शंस, तो क्या लग रहा है आपको कि सोपोर में किस तरह के मसाइल हैं जिनको आप एड्रेस करेंगे? जहाँ तक सोपोर का ताल्लुक़ है, MLA यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए मैं शायद सचमुच में पहली खातून हूँ। मुझे पूरा हिस्ट्री का पता नहीं, मगर अगर आप कह रही है तो शायद यही सही होगा। लेकिन जहाँ तक सोपोर का ताल्लुक़ है, बी इट अ फीमेल कैंडिडेट और अ मेल कैंडिडेट, सोपोर की जहाँ तक हम बात करते हैं, सोपोर की हिस्ट्री बड़ी ही पेचीदा रही है, एक पज़ल जैसी रही है, जहां आपने सोपोर को बहुत ऊंचाइयों पे देखा होगा, और फिर आपने सोपोर का डाउनफॉल देखा होगा, बिल्कुल जैसे एम्पायर्स का होता है, सल्तनतों का होता है। मेरी नज़र में सोपोर एक सल्तनत की तरह है जिसने एक बहुत बड़ा उरूज देखा, लेकिन फिर यहाँ के सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस ने, चाहे वो फेल्ड पॉलिटिशियंस रहे हो या जिन्होंने जो इक़्तिदार में आए, उनकी वजह से ये सल्तनत मिस्मार हुई। और कोशिश ये रहेगी कि ये सल्तनत फिर से एक बार बने और अपने उरूज पे आ जाए। जो इस वक्त सोपोर में सियासत हो रही है, जो डिफरेंट पार्टीज़ ने अपनी कंटेस्टेंट यहाँ पर जो कंटेस्टेंट्स यहाँ पर कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन, तो किस तरह से वो सियासत कर रहे हैं? अभी प्रेजेंट तो सोपोर की हम बात कर रहे हैं। अफसोस मुझे उन पार्टीज़ पे होता है, और अफसोस मुझे सोपोर की किस्मत पे होता है। आज भी मैदान में वही लोग फिर से सियासत करने या गरमाने आए हैं जो लोग पहले ही फेल्ड सियासतदान रह चुके हैं, चाहे वो अपोजिशन में थे या चाहे वो इक़्तिदार में थे। नए चेहरे चाहे आप NC की बात करो, कांग्रेस की बात करो, PDP की बात करो, किसी भी पार्टी की बात करो, ये कैंडिडेट्स उनके पहले भी रह चुके हैं, ये पहले भी इलेक्शंस लड़ चुके हैं। लेकिन सोपोर जूं का तूं रहा है। सोपोर को इन्होंने डाउनग्रेड ही किया है, डिग्रेड ही किया है, अपग्रेड नहीं किया है। अगर इन पार्टीज़ ने इस बार थोड़ा डिफरेंट
کچھ کریٹ کرنے کی کوشش ہوتی, کچھ نیا دینے کی کوشش کی ہوتی, تو میں سمجھتی کہ سوپور کے ساتھ اس بار تو شاید جسٹس ہو رہا ہے. لیکن پھر سے ارشاد رسول کار ہے کون؟ وہ ایک فیلڈ پولیٹیشین, ایک ایکس پولیٹیشین کا بیٹا, اس کے بغیر اس کا کریئر گراف کیا ہے؟ دیر از نتھنگ, اٹس اے بگ زیرو. آپ ہمارے عبدالرشید حاجی صاحب کو, وہ تو ماشاءاللہ پھر بھی ایک شریف النفس انسان ہے, مگر وہ بھی ایک فیلڈ پولیٹیشین ہے. اقتدار میں رہنے کے باوجود وہ سوپور کے لیے کچھ نہیں کر پائے. اس کے بعد پی ڈی پی کے جو ہمارے یہاں پہ کینڈیڈیٹ آئے ہیں, وہ بھی ہماری میونسپلٹی میں 5 سال وارڈ ممبر رہے ہیں, مگر سوپور کے مسائل کو لے کے یا سوپور کے سینٹیمنٹ کو لے کے یا اوور آل کشمیر کو لے کے ان میں سے کسی نے کبھی کوئی بات ہی نہیں کی ہے. تو نیا کیا دے رہی ہے یہ پولیٹیکل پارٹیز ہمیں, جہاں ہم 15 سال بعد ایک پولیٹیکل رجیم میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر سے وہی پرانے چہرے جنہوں نے بار بار دھوکہ دیا ہے, جو کرپشنز میں ہیں, جو ریپ ایکیوزڈ ہے, جو سکیمز میں مبتلا ہے, انہی لوگوں کو آپ لا رہے ہو بار بار اسی منچ پہ پھر سے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے. تو مجھے لگتا ہے ایک فیلڈ پالیٹکس پھر ایک بار سوپور کے ساتھ ہو رہی ہے. سوپور کی جو سچویشن ہے, اگر سوپور کو دوسری جو سٹیز یہاں پر ایک خاص طور پر اگر سوپور کو دیکھا جائے, ایک پرانا قصبہ ہے, اس کی اپنی الگ ایک تاریخ ہے, لیکن اگر اس کو ڈفرینشیٹ کرے کسی دوسرے قصبے کے ساتھ تو ایک گاؤں جیسا لگ رہا ہے سوپور. میں نے آپ کو پہلے ہی کہا, الاس بہت دکھ ہے مجھے اس بات کا. ہار اور جیت تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے, لیکن سوپور والوں نے بار بار ان لوگوں کو موقع دیا جنہوں نے سوپور کو ایک سلطنت سے ایک میئر گاؤں بنا کے رکھ دیا. میں نے پہلے ہی آپ کو کہا سوپور ایک سلطنت تھی. جب آپ چھوٹا لندن کہتے ہو تو آپ یہ مانو کہ سوپور کی جو ہسٹری رہی ہے یہ ایک سلطنت رہی ہے. پیسے کے معاملے میں, ڈیولپمنٹ کے معاملے میں, ایجوکیشن کے معاملے, ہر معاملے میں سوپور سب سے اول نمبر پہ تھا. لیکن سوپور اگر ایک گاؤں بن کے رہ گیا, اس کے پیچھے تو ارشاد رسول کار ہے, اس کے پیچھے تو حاجی عبدالرشید صاحب ہے, اس کے پیچھے پی ڈی پی اور این سی کی وہ کننگ رجیمز ہیں جو کانگریس کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے جنہوں نے سوپور کو ایک گاؤں بنا کے رکھ دیا ہے, صرف اس وجہ سے کیونکہ جو سوپورین ہے وہ ہمیشہ اپنے سینٹیمنٹ پہ اٹل رہا, وہ ہمیشہ اپنی ڈٹرمنیشن اور سیکریفائس پہ اٹل رہا, اس نے کبھی بکنا نہیں مانا. اس وجہ سے ان کننگ سیاستدان نے صرف ووٹ کے ٹائم پہ سوپور کو یاد رکھا. ووٹ چاہے لیے, کم لیے, زیادہ لیے, اس کے بعد نہ کبھی سوپور کے بارے میں بات کی, نہ یہاں کے ڈیولپمنٹ کے, اور نہ یہاں کے بیسک ایموشن کے بارے میں بات کی. آپ سوپور والوں کو دیکھو, سوپور والوں کو پاسپورٹ تک نہیں ملتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنا ضمیر کبھی نہیں بیچا. مگر بات یہ ہے کیا ان پولیٹیشینز نے کبھی بات کی؟ آج الیکشن کے 15-20 دن یہ آ کے لوگوں کو وعدے کرتے, اس سے پہلے ان کا کریئر گراف کہاں رہا ہے؟ کیا انہوں نے کبھی سوپور میں کسی بھی معاملے پہ کبھی بات کی ہے؟ سوپور کو پانی کا مسئلہ 70 سالوں سے درپیش ہے. 70 سال سے یہ لوگ کہاں تھے؟ یہ میری تگنی عمر کے ہیں, میری عمر اگر 30-32 سال کی ہے یا 31 سال یا 32 سال کی ہے, ان کی عمر تو 50-60 سال 70 سال کی ہے. تو کیا ہے انہوں نے اپنی عمروں میں؟ عمریں تو ضائع کی ہے, ساتھ میں انہوں نے سوپور کی آن بان اور شان پہ ہمیشہ داغ لگائے ہیں. ہمیشہ سے سوپور کے جو لوگ ہیں یا تو بجلی کو لے کے احتجاج کرتے ہیں, یا تو سڑک کو لے کے احتجاج کرتے ہیں, پانی کو لے کے احتجاج کرتے ہیں. ایک قصبہ ہونے کے ناطے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. میں تو یہ کہوں گی کہ یہ جو پولیٹیشنز آج ووٹ مانگنے نکلے ہیں, انہیں پہلے شرم ہی آنی چاہیے اپنے گھروں سے نکل کے. جن کے پاس آپ چاہے ارشاد رسول کار کی بات کرو یا ہمارے ایکس ایم ایل اے صاحب عبدالرشید صاحب کی بات کرو, ان کے پاس آپ پراپرٹی دیکھو کتنی ساری ہے. وہ پراپرٹی آئی کہاں سے؟ اگر ارشاد رسول کار صاحب آج تک ایم ایل اے تک, کیا وہ سرپنچ تک نہیں رہے, یہ پیٹرول پمپس, 300 کنال زمین, یہ اتنی ساری جائیداد, گاڑیاں, یہ ٹھاٹ باٹ, یہ ریل پیل, یہ آئی کہاں سے؟ ان کا فادر تو بہت پہلے, تب تو میں پیدا بھی نہیں ہوئی تھی جب وہ یہاں کے ایم ایل اے تھے. اس کے بعد کیا یہ آیا کہاں سے؟ اور سوپور کیوں پیچھے جا رہا ہے؟ سیم آپ بات کیجئے ہمارے ایکس ایم ایل اے صاحب کی, ان کے پاس بھی دولت بہت زیادہ ہے, لیکن سوپور جوں کا توں ہے. بات بس اتنی ہے, انہوں نے لوگوں کو یہاں الو بنایا ہے, بیوقوف بنایا ہے. سوپور کا عوام بیچارہ حساب کیا مانگے گا؟ جب بھی کوئی سوپور میں ان لوگوں کے خلاف بات کرنے کی کوشش کرتا ہے, وہ پی ایس اے میں اندر جاتا ہے, وہ یو اے پی اے میں اندر جاتا ہے, اس کو سنگ باز کا ٹیگ دیا جاتا ہے, اس کو ٹیررسٹ کا ٹیگ دیا جاتا ہے. یہ کیسے بات کرے؟ میں نکلی ہوں, میں لڑکی نکلی ہوں, مجھے بار بار سوپور میں پڑھائی ہوئی ہے. غلام محمد میر صاحب جو کہ سوپور کے ایجوکیشنسٹ تھے, ان کی پوتی میں رہی ہوں, اس کے باوجود مجھے بار بار یہ بولا جاتا ہے آپ سوپور کی ہی
نہیں ہو. مجھے یہ بولا جاتا ہے کہ آپ تو لڑکی ہو. کیا ان کے گھروں میں لڑکیاں نہیں ہیں؟ کیا ہمارے پیغمبروں کی مائیں لڑکیاں نہیں تھی؟ کیا جنگوں میں لڑنے والی لڑکیاں نہیں تھی؟ جب میرے جیسی لڑکی کو یہ لوگ دبانے کی، ہر دن مارنے کی کوششیں کرتے ہیں، ڈرانے دھمکانے کی کوشش کرتے ہیں، سبوٹاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ مجھے بولیے عام انسان جب ان کے خلاف ہوگا ان کی کیا حالت ہے؟ وہ جیلوں میں سڑتے ہیں، انہیں پھر کسی بھی جھوٹے کیس میں پھنسایا جاتا ہے، PSAs لگائے جاتے ہیں، انہیں ٹیررسٹس کا ٹیگ لگایا جاتا ہے، انہیں ڈرایا جاتا ہے، آج سنو ذلت صبح سنو ذلت، آج کرو ہو صبح کرو یہ. تم کس کن کرن کات؟ مگر بات یہ ہے کہ 70 سال سے اگر سوپور میں پانی نہیں یہ دے پائے نا تو یہ فیلڈ ہے. پچھلے 5 سال سے ارشاد رسول کار صاحب کی بہن مسرت کار ایک وارڈ ممبر تھی، پھر چونکہ وہاں پہ ایک حادثہ پیش ہوا تو وہ ایک ایکسیڈنٹل چیئرمین بن گئی میونسپلٹی کی. انہوں نے کیا کہ آپ جا کے دیکھیے، RTI کیجئے اور دیکھیے وہاں کتنے فنڈز لیپس ہوئے ہیں. اگر فنڈز لیپس ہوئے ہیں استعمال کیوں نہیں ہوئے؟ اگر جو ان کا سب سے بڑا ووٹ بینک تھا ان کو پانی نہیں ہے، وہاں سڑکیں نہیں ہیں، وہاں بجلی نہیں ہے. 5 سال کر کیا رہی تھی میڈم؟ اس کے برعکس ان کا بھائی وہ صرف انہی 5 دن وعدہ کرتا ہے میں وہ کروں گا میں یہ کروں گا، اس کے بعد 5 سال وہ کہاں غائب ہو جاتے. 5 سال سوپور ان کو یاد نہیں رہتا ہے ارشاد صاحب کو. میں نے ان کو کبھی دیکھا بھی نہیں ہے کہ وہ کبھی سوپور کی بات کرے، وہ سوپور کے بیسک جذبے کی بات کرے، وہ سوپور کے لوگوں کے لیے کبھی کسی دھرنے میں آپ نے دیکھا ہے انہیں؟ کبھی پانی کے لیے ان کو بات کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کبھی آپ نے ان کو RTI کرتے دیکھا ہے؟ کبھی نہیں دیکھو گے آپ. یہ لوگ صرف ووٹ کے ٹائم دکھتے ہیں، اس کے بعد یہ رفو چکر ہو جاتے ہیں. سیم از دا کیس جو ہمارا ایکس MLA صاحب ہے. چلے ان کا زیادہ قصور بھی نہیں ہے کیونکہ ان کو خود ہی نہیں پتا تھے کہ ان کے پاورز کیا ہے، وہ استعمال کیسے کرتے وہ پاورز. لیکن ان لوگوں کے فیلئر، ان لوگوں کی انکیپیبلٹیز اور ٹیلنٹ لیس ہونے کی وجہ سے سوپور کے ساتھ یہ استحصال ہوا ہے. سوپور میں جو بھی آنا تھا ہونا تھا ان سے ان کے گھر بنے، ان کی بلڈنگز بنی، ان کے پراپرٹیز بنی، اور سوپور جو کا تو ہے. سوپور ہمیشہ سے بائیکاٹ کرتا آیا ہے. کیا لگ رہا ہے آپ کو جس طرح سے لوک سبھا انتخابات میں سوپورینس نے بڑھ چڑھ کر یہ لوک سبھا انتخابات میں حصہ لیا ہے، کیا امید کر رہے ہیں آپ کے اسمبلی انتخابات میں بھی اسی طرح کا ووٹر ٹرن آؤٹ رہے گا؟ دیکھیے ووٹر ٹرن آؤٹ کی جہاں تک بات کریں گے ہم یا بائیکاٹ کی بات کریں گے، میں نے پہلے ہی اس بات کو میں نڈر ہو کے بولتی ہوں کہ سوپور نے کبھی اپنا ضمیر نہیں بیچا. میں بھی ایک بائیکاٹر ہوں، کل تک تھی. پہلا ووٹ میں نے انجینئر رشید صاحب کے فیور میں کاسٹ کیا ہے، جبکہ میں ان کو کی آئیڈیالوجی کے کہیں نہ کہیں ارد گرد اس سے پہلے بھی تھی، مگر ووٹ میں نے پہلی بار ان کے لیے کاسٹ کیا ہے. جہاں تک بائیکاٹ کی بات ہے، بائیکاٹ ہم کرتے کیوں تھے؟ کیا یہ آپ کو پتہ ہے؟ کیا اس کے پیچھے کبھی کوئی گیا ہے؟ بائیکاٹ ہمیشہ اس لیے کیا جاتا تھا بیکاز وی ڈونٹ ہیو دیٹ سفیشینٹ چوائس. کس کو ڈالتے ووٹ؟ ارشاد رسول کار صاحب کو جو کہ ایک ریپ ایکیوزڈ ہے یا ایک فیلڈ پولیٹیشین ہے. ان کے پاس ایک MLA کا بیٹا ہونے کے بغیر ان کے پاس پہچان کیا ہے؟ وہ ہے کون؟ اس کے بغیر ان کے ایک امیر آدمی ہے، اس کے بغیر انہوں نے سوپور کے لیے یہاں کی بیسک باتوں کے بارے میں کبھی بات کی ہے؟ کبھی آپ نے سنا ہے ان کو کشمیر ایشو 370 یا کسی ایسی بھی چیز پہ بات کرتے ہوئے؟ وہ بڑے دور رہتے ہیں اس سے. وہ بس ووٹ کے ٹائم آتے ہیں اور بولتے ہیں میں بجلی دوں گا، پانی دوں گا، سڑک دوں گا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے آج تک وہ دے نہیں پائے. ٹھیک ہے، ویسے ہمارے ڈار صاحب جو ہے انہیں تو بیچارے کو پہلے پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کشمیر کا کون سا مسئلہ ہے، ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہے. اگر ان کو پتا ہوتا تو پہلے ڈانگر پورا ہی ڈیولپ ہوتا. جب ان کا خود کا علاقہ، وہاں پہ آپ جا کے ہیلتھ سینٹر دیکھ لو، 25 سالوں سے وہاں ہیلتھ سینٹر کی بلڈنگ تو ہے لیکن وہاں کتے اور بلیاں پالتے ہیں، تو ان سے کیا ہی امید لگائی جا سکتی ہے. جہاں تک بائیکاٹ کی بات ہے، بائیکاٹ ہمیشہ اس لیے کیا جاتا تھا بیکاز وی ڈونٹ ہیو دیٹ اپروپریٹ چوائس کہ کس کو چنے، کن کو چنتے ہم. میں نے ان کی آپ کو بتائی اور یہ میں گھر سے لکھ کے نہیں لائی ہوں، یہ حقیقت ہے جو سامنے ہے. لیکن اس بار جب انجینئر رشید صاحب گیم میں آئے تو یہ لوگوں نے اس ٹائم چوز کیا. ہمارے پاس NC کی بھی رجیم تھی، PDP کی بھی رجیم تھی، اور انجینئر رشید صاحب کا بھی کریئر گراف تھا. تو لوگوں کو لگا اور لوگ صحیح تھے اس بات پہ کہ انجینئر رشید ایٹ لیسٹ کہیں تو سگا ہے ہمارا، کہیں تو کشمیری کی بات کرتا ہے، کہیں تو اس کو کشمیر سے ہمدردی ہے، کہیں تو وہ منہ پٹ ہے، کہیں تو اس نے اپنا ضمیر نہیں بیچا ہے جیسے ان لوگوں نے بیچا. ہم لوگ شہید ہوتے تھے، سویلین چاہے شہید ہوتا تھا، پولیس والا، آرمی والا یا ہمارے شہداء شہید ہوتے تھے. ہر بار یہ لوگ بولتے تھے کہ یہ مر گیا،
لیکن واحد یہ انجینئر رشید ہے جس کو ان سب کے ساتھ سمپتھی تھی, جو ان سب کے گھر جاتا تھا, جو ان سب کے سینٹیمنٹ کو ایڈریس کرتا تھا. یہ لوگ تو بولتے تھے آپ لوگ کیا وہاں دودھ اور ٹافی لینے گئے, یہ تو انہی کے اسٹیٹمنٹس ہیں. یہی جو جموں کشمیر کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہی تو انجینئر رشید کو بی جے پی کا ٹیگ دے رہے ہیں ابھی. دیکھیے میم, میں آپ کو ایک بہت سمپل بات بولوں گی. وین ایور یو آر ان اے فرسٹریٹڈ اسٹیٹ, آپ کچھ بھی اناپ شناپ بولنے کی کوشش کرتے ہو. لٹرلی اسپیکنگ, دیکھیے عمر عبداللہ صاحب کے ساتھ میرا کوئی خاندانی جھگڑا تو ہے نہیں, میں تو ان کو جانتی تک نہیں ہوں. بینگ دا چیف منسٹر اسٹل آئی ہیو نیور بینگ ان فزیکل, میں نے ان کو فزیکلی کبھی دیکھا نہیں ہے. محبوبہ مفتی صاحبہ, میرا ان کے ساتھ کوئی زمین کا جھگڑا نہیں ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بولوں, آپ مجھے بولو یہ جو کیا نام ہے ان کا, عمر عبداللہ صاحب, ان کے والد محترم, وہ جا کے دہلی میں جا کے روز روز مودی جی, امت شاہ اور راجناتھ سنگھ کے ساتھ مل کے یہاں پہ کہانیاں گڑھتے ہیں, یہاں پہ چیزیں کرواتے ہیں, یہاں پہ 370 توڑواتے ہیں. محبوبہ مفتی جی خود اٹھا کے یہاں پہ بی جے پی کے ساتھ الائنس کرتی ہے. یہ تو میں گھر سے لکھ کے نہیں لائی ہوں, آپ تو اس بات کی گواہ ہے. انہوں نے الائنس کیا بی جے پی کے ساتھ مل کے, انہوں نے بی جے پی کو یہاں لایا, اور اس ٹائم وہ گجنی بن گئی ہے. وہ انجینئر رشید پہ الزام لگا رہی ہے دیٹ ہی از اے بی جے پی مین, جبکہ آپ شاید لکھا ہوا ہے ہسٹری میں, محبوبہ مفتی صاحبہ اسی طرح چیئر پہ یہاں سے راجناتھ سنگھ اور یہاں پہ محبوبہ جی بیٹھی تھی, اور محبوبہ جی کو بولا گیا میڈم جن بچوں کو پیلٹ آیا یا جو بچے یا بچیاں شہید ہوئے ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتی ہے. وہاں پہ راجناتھ سنگھ کے پاس بیٹھ کے وہ یہ بولتی ہے کیا وہ دمحال ہانجی پورہ میں دودھ اور ٹافی لینے گئے تھے آرمی کیمپ, تو وہ میڈم انجینئر رشید پہ انگلی اٹھائے گی. انجینئر رشید وہ شخص ہے جس نے افضل گورو کی پھانسی پہ کانگریس سے ریٹن اپالوجی لکھی دیٹ یو ہیو ڈن انجسٹس ود افضل گورو اینڈ ہز فیملی, محترم افضل گورو اینڈ ہز فیملی. یہ انجینئر رشید صاحب نے, انہوں نے تو ان کی اس پہ سزا پہ تو سگنیچر این سی نے کیا تھا, پی ڈی پی نے کیا تھا. وہ یہ بھول گئے ہیں پی ڈی پی اور این سی, کیا یہ بھول گئی ہے کہ جب آسیہ اور نیلوفر ریپ کیس ہوا تھا اس کو پانی میں ڈوب جانا انہوں نے ہی بتایا, اس کو ریپ کیس چھڑا کے کچھ اور ہی بتایا. کیا پی ڈی پی اور پی سی یہ اور کیا کانگریس اور پی ڈی پی نیشنل کانفرنس یہ بھول گئی ہے کہ 1,20,000 نوجوان جو یہاں پہ شہید ہوئے, جس کی وجہ سے یہاں قبرستانوں کے قبرستان بھرے ہیں, وہ انہی کی رجیم میں ہوا. کیا وہ یہ بھول گئے ہیں کہ پی ایس اے, ٹاڈا, پوٹا, ابسپا, پیلٹ گن وہ یہاں لایا کون؟ کیا وہ یہ بھول گئے ہیں؟ اگر وہ یہ بھول گئے ہیں تو ان کو یاد دہانی کرائی جائے. یہ انجینئر رشید تھا جو کشمیری لوگوں کے لیے مار کھاتا تھا. یہ انجینئر رشید ہے جو تہاڑ سے نکل کے پہلے مسئلے کشمیر کی بات کرتا ہے, جس نے کشمیری, جس کو پچھلے 6 سال سے دبایا گیا تھا, اس کشمیری کو پھر ایک بار جلا بخشی ہے, اس کو پھر ایک بار زندگی اور زبان بخشی ہے. یہ وہی ہمارے وہ لیڈران صاحبان, یہ کہاں تھے 5 سال 6 سال. کس طرح سے مسئلہ کشمیر کو حل کیا جائے گا؟ آپ کی پارٹی کا جو منشور ہے اس میں بھی یہ پوائنٹ آؤٹ ہوا ہے. دیکھیے بار بار یہ کہا جاتا ہے, جہاں تک مسئلہ کشمیر کی بات ہے, انجینئر صاحب نے ایک بہت بڑی بات کی ہے, وہ یہ کہ لکھن پور سے گلگت بلتستان سب ہمارا ہے. تو جب اس کی بات کی جاتی ہے, وہ صرف انجینئر رشید نہیں ہے, وہاں آپ اور میں بھی رہتے ہیں. تو کشمیری کا جو بیسک سٹیٹمنٹ ہے, ایٹ لیسٹ اس کو سینٹیمنٹ ہے, ایٹ لیسٹ اس کو ایڈریس کیا جائے, مجھ سے پوچھا جائے میں کیا چاہتا ہوں, مجھ سے پوچھا جائے کہ میری کیا خواہش ہے, کیا میں اتنا بھی ڈیزرو نہیں کرتا ہوں, کیا بینگ اے کشمیری آپ کے ملک میں رہتا ہوں, آپ کے تمام قوانین میں مانتا ہوں, آپ کو میں ٹیکس دیتا ہوں, کیا یہ میرا حق نہیں ہے کہ میں پولیٹیکلی بول سکوں, کیا میں کالے قوانین کے خلاف بول سکوں؟ یہی کوشش رہے گی پارٹی کی, جتنے بھی ہمارے قائد کے ساتھ ساتھ ہماری جو پارٹی ہے یا ہمارے جتنے بھی کارکنان ہیں, ان کا یہی ہے کہ لوگوں سے پوچھ کے ان کی تقدیر کا فیصلہ کیا جائے. ہم کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم خود لوگوں پہ تھوپ رہے ہیں بھائی یہ آپ کے لیے صحیح ہے, نہیں, لوگ ڈیسائیڈ کریں گے کہ انہیں کیا چاہیے ہوگا. کل عوامی اتحاد پارٹی اور جماعت اسلامی کے بیچ ایک اہم میٹنگ ہوئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ فی الحال ساؤتھ کشمیر میں جو عوامی اتحاد پارٹی ہے اس کو جو جماعت اسلامی کے جو کارکنان ہیں یا جماعت اسلامی سے وابستہ جو لوگ ہیں وہ سپورٹ کریں گے. کیا وضاحت کریں گے آپ کس طرح سے یہ پروسیس رہے گا؟ اچھی بات ہے, بہت خوش آئند بات ہے. جہاں تک جماعت اسلامیہ کی بات ہے, جماعت اسلامیہ ایک ایسی آرگنائزیشن رہی ہے جنہوں نے یہاں کے فلاحی معاشی کاموں میں اور دینی کاموں میں بھی
ہمیشہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے. جماعت کشمیر کی ایک پہچان کا حصہ ہے, ایک ایسا حصہ ہے جس کو آپ کتنا بھی مٹانا چاہو تواریخ کے پنوں پہ وہ لکھا ہی رہے گا. ان کی جو کارکردگی ہے جسے ہم کریئر گراف کہتے ہیں, ان کا کریئر گراف ویسے ہی رہے گا. آپ کتنا بھی تاریخ کو مٹانا چاہو وہ زندہ رہتی ہے, ہسٹری مٹائی نہیں جاتی ہے. جہاں تک جماعت اسلامیہ اور AIP کے الائنس کی بات ہے, میں بہت خوش ہوں, اچھی بات ہے, اپنے لوگ مل رہے ہیں, آئیڈیالوجیز مرج ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, یہ لوگوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے. اور جہاں تک جماعت اسلامیہ کی بات ہے, یہی جیسا کہ انجینئر رشید صاحب ہمارے قائد نے یہ بولا ہے کہ جہاں پہ AIP کے کینڈیڈیٹس اترے ہیں اور جماعت کے کینڈیڈیٹس نہیں ہیں, جماعت ول بیک دا AIP کینڈیڈیٹس. اور جہاں پہ صرف جماعت کے کینڈیڈیٹس ہیں اور AIP کے نہیں ہیں, AIP ول بیک دا جماعت کینڈیڈیٹس. پورے جموں کشمیر میں یہ فی الحال فیز 1 کل ڈیسائیڈ ہوا ہے جو ساؤتھ کشمیر کے ساتھ ہے. آنے والی چیزوں کے لیے انجینئر صاحب خود ہی دیکھیں گے کہ کیسے ان کو کرنا ہے. جو لوگ جو انجینئر رشید صاحب کی ریلیز میں جڑتے ہیں, کیا لگتا ہے آپ کو کہ لوگوں کو کس طرح کے مسائل ہیں جو ابھی تک حل نہیں ہوئے ہیں, اور امید ہے کہ انجینئر رشید صاحب وہ مسائل حل کریں گے؟ دیکھیے, میں آپ کو ایک بات بولوں گی, بہت ہی را بات لگے گی مگر سچ یہی ہے کہ پچھلے 6 سال کو لے کے اور پچھلے 70 سال سے کشمیری کا جو ریئل ایموشن ہے اس کو صحیح طرح سے کوئی چینلائز نہیں کر پایا, نہ ہی اس کو کوئی ایڈریس کر پایا. جہاں تک انجینئر رشید کی بات ہے اور ان سے جڑنے والے لوگوں کی بات ہے, میں اپنی بات کروں گی, بعد میں پورے عوام کی بات کروں گی, ان لاکھوں سینکڑوں لڑکوں کی بات کروں گی. میں اس لیے جڑی ہوں کیونکہ پچھلے 6 سال سے میں نے جتنا ایکسپلائٹیشن آف مائی پولیٹیکل اینڈ فنڈامنٹل رائٹس کشمیر میں دیکھا, اس سے پہلے میں نے شاید ہی کسی قوم کا اتنا زیادہ ایکسپلائٹیشن اور سبوٹاج رہا ہو. ایک امید کی کرن ہمیں دکھ رہی ہے انجینئر رشید میں. کہیں تو وہ ہماری بات کر رہا ہے ایمانداری کے ساتھ, کہیں تو وہ بنا ڈرے, بنا ہچکچائے, بنا موت کا خوف کیے بات کر رہا ہے, بنا بکے بات کر رہا ہے. اس ایموشن کو لے کے کشمیری چلا ہے اور اسی ایموشن پہ کشمیری زندہ ہے. میں آپ کو ایک بات وثوق کے ساتھ بولنا چاہتی ہوں, یہ جو سڑکیں, پانی, بجلی وغیرہ چیزیں ہیں, ان کے لیے میں ٹیکس بھرتی ہوں. بینگ اے لائر آئی نو دیز تھنگس, اور بینگ این ایجوکیٹڈ پرسن آپ بھی ان باتوں کو جانتی ہوں گی. یہ ہمارا حق ہے, یہ کوئی ہم پہ احسان نہیں ہے. لیکن جب گورنمنٹس دیکھی جاتی ہے یا پالیسی میکرز دیکھے جاتے ہیں جو چیزوں کو فریم کرتے ہیں, جو سلطنتوں کو چلاتے ہیں, اسٹیٹس کو چلاتے ہیں, انہیں لوگوں کے سینٹیمنٹ کو سب سے پہلے ایڈریس کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. کیونکہ جہاں پہ آپ سینٹیمنٹ کو ایڈریس نہیں کر پاؤ گے وہاں پہ آپ کو ریولٹ اور ریبیلین کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن پہلی بار مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ایک لیڈر منظر عام پہ آ رہا ہے جو لوگوں کے ایموشن کو ایڈریس کر رہا ہے, ان کے سینٹیمنٹ کو لاجیکلی, لیگلی ایڈریس کر رہا ہے, بنا ان کی جان و مال کو خطرے میں ڈال کر. یہ ایک بہت بڑی بات ہے, اور مجھے امید ہے ایک ایسا سورج چمکے گا جس میں ہر بچہ یہ سوچے گا کہ میں کشمیری ہوں اور مجھے کشمیری ہونے پہ فخر ہے, اور کشمیری ہونا کوئی گناہ نہیں ہے. اور جس بھی مسلک مذہب سے وہ تعلق رکھتا ہوگا, پہلے وہ خود کو کشمیری مانے گا, اس کے بعد جس بھی مذہب میں وہ ہوگا اس مذہب میں وہ شان کے ساتھ, عزت کے ساتھ آگے چلے گا. اس پہ پابندیاں نہیں ہوگی, اس کو اپنی ہی مذہب کو چلانے کے لیے کوئی سی فوبیا کا شکار یا کسی ایسے کالے قانون کا شکار نہیں ہونا پڑے گا جس کے ہم پچھلے کئی سالوں سے ہو رہے ہیں. آپ جب ڈور ٹو ڈور کیمپین کرتے ہیں تو جو نوجوان آپ سے جڑتے ہیں, تو کیا لگتا ہے آپ کو نوجوانوں میں کس طرح کے مسائل ہیں؟ کیونکہ مینٹلی بھی نوجوان جو آج کا ہے وہ ٹارچرڈ ہوا ہے. پچھلے اگر 6 سالوں کی زیادہ تر ہم بات کریں گے کہ 6 سالوں سے یہاں پر کوئی حکومت نہیں ہے, جو نوجوان ہے وہ زیادہ اس چیز سے افیکٹ ہوا ہے. تو کس طرح کے میں آپ کو بولوں گی, جہاں تک کشمیری نوجوان کی آپ بات کرو گے, یہ پچھلے 70 سالوں سے جوجھ رہا ہے, یہ 6 سالوں کی بات نہیں ہے. جب ہم نہیں, حکومت کیا کرتی ہے, پچھلے 70 سالوں سے جو حکومتیں تھیں انہوں نے تو نوجوانوں کو مار ڈالا. میں زیادہ اضافہ ہوا ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں, جب آپ ایک کانفلکٹ ایریا میں ہوتے ہو, جیسے کہ کشمیر ایک کانفلکٹ ایریا جہاں آئیڈیالوجیز کولائڈ کر رہی ہے, جہاں
کوئی ایسا نظام نہیں ہے جو لوگوں کے ریئل جذبات کو سمجھ سکے، ریئل ایشوز کو دیکھ سکے، جہاں کرپشن ہے، جہاں اسکیمز ہیں، جہاں پروپیگنڈاز ہے، کنسپریسیز ہے، وہاں پہ جو نوجوان ہے وہ اوب جاتا ہے پھر. اور جو خاص کر آج کل کا کشمیر کا نوجوان ہے، یہ پڑھا لکھا ہے. آپ اس کو بدھو نہیں بنا سکتے ہو، آپ اس کو الو نہیں بنا سکتے ہو. یہ جو آج کل کا نوجوان ہے، جب پچھلے 6 سال سے آپ نے اس کو زبان بندی کا تحفہ دے دیا، پچھلے 6 سال سے آپ نے اس کو پڑھا لکھا ہونے کے بعد ان ایمپلائڈ بنا کے رکھ دیا، تو اوبویسلی یہ جوان تو اٹھے گا، اوبویسلی اس جوان میں تو انقلاب آئے گا. اور آپ جانتی ہوں گے ہمیشہ جب بھی آپ ہسٹری کو لوگی تو انقلاب ہمیشہ نوجوانوں نے ہی لایا ہے. اور اس ٹائم کشمیر کو انقلاب کی ضرورت ہے، ایک ریولیوشن کی ضرورت ہے. کشمیر کو ضرورت ہے ایک ایسے لیڈر کی، ایک ایسی پارٹی کی جو ایٹ لیسٹ کشمیری کے بارے میں تو بات کرے. بھائی بعد میں وہ بعد کا بعد میں دیکھ لیں گے، اس ٹائم ایٹ لیسٹ بات تو کریں. ہمارے لیے بات کرنے کو بھی کوئی تیار نہیں ہے. جو جوان ہم سے جڑ رہے ہیں اس لیے جڑ رہے ہیں کیونکہ ہماری بات کرنے والا کوئی ہے ہمارے بارے میں، چاہے وہ ہمارا روزگار ہو، چاہے وہ ہمارے سینٹیمنٹس ہو، چاہے وہ ہماری کشمیریت ہو، چاہے وہ ہماری ایجوکیشن ہو، ہیلتھ ہو، کوئی بھی سیکٹر ہو. ہاں، صرف انجینئر رشید واحد وہ شخص ہے جو بنا ڈرے جوان کی بات کو ایڈریس کرتا ہے، اسی لیے جوان اس کے ساتھ ہے. نوجوانوں کی میں بات کر رہی ہوں کہ کس طرح کے مسائل وہ آپ کے پاس لے کے آتے ہیں. دیکھیے، ان ایمپلائمنٹ ہے. جہاں تک ایجوکیشن سسٹم جو ہمارا تھا، ایک بہترین ایجوکیشن سسٹم یہاں کی ٹوپوگرافی کو، یہاں کے کلائمیٹ کو، یہاں کے ویدر کنڈیشنز کو دیکھ کے بنایا گیا تھا. اگر آپ دیکھو گے پچھلے 6 سال میں اس کو بھی ریوائز کیا انہوں نے ایک مارچ سیشن لایا جو کہ کشمیر میں فیزیبل نہیں ہے، سیوٹیبل نہیں ہے. 4 مہینے بچوں کے ضائع ہو رہے ہیں، اس پہ کوئی بات نہیں کرے گا ان میں سے. ٹھیک ہے، آپ دیکھو گے کشمیری کو جہاں تک ہم سی ٹی، یہاں پہ سب وہ چیزیں لاگو کی گئی جہاں کشمیری بچے کے لیے جو چیلنجز ہیں وہ بڑھ گئے، جو اس کے لیے جو سیٹس تھی وہ کم سے کم ہو گئی. اور یہ سارے مسائل جو ہیں وہ نوجوان فیس کر رہا ہے. ساتھ میں جو ہمارا بزنس ہے، جو ہماری فروٹ انڈسٹری ہے، اس کو اتنا زیادہ کرب کیا گیا. آپ یہاں دیکھو گے باہر کا امپورٹ ہوا جو میوہ ہے وہ 120 کا ایک دانہ بکتا ہے، اور ہماری جو سیب ہے وہ راستے میں سڑ جاتی ہے. یہ بھی ہمارے جوان کا مسئلہ ہے. دوسرا یہ مسئلہ ہے کہ ان ایمپلائمنٹ اتنی زیادہ ہے اور ایجوکیشن کی لیول اتنی زیادہ ہائی ہے. دونوں چیزیں، ایک تو ایجوکیشن ہے اس کے پاس، ساتھ میں نوکری نہیں ہے، جائے گا کہاں. دوسرا، جب اب ہم کریں گے، بار بار کر رہے ہیں میک ان انڈیا کی بات کر رہے ہیں یا پرائیویٹ انٹرپرینیورشپ کی بات کر رہے ہیں سو کالڈ. آپ دیکھو لونوں کے نیچے نوجوان آ کے ہارٹ اٹیک کے شکار ہو گئے ہیں. لون تو مل رہے ہیں لیکن ان لون کو نکالتے پہلے 1-2 لاکھ روپے خرچ ہو جاتے ہیں. اب جب جس کو مل جاتا ہے اس کے اوپر انٹرسٹ ریٹس اس جوان پہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ بعد میں جو اس کا سیل ہوتا ہے اس سے تو اس کے جو امپلائیز ہیں وہ تک نہیں، اس کا یونٹ نہیں چلتا ہے، کھاک بھرے گا وہ اپنا EMI. یہ ہیں کچھ ایسے مسائل جو ہمارے نوجوان یہاں فیس کر رہے ہیں. مینٹل ڈپریشن کا شکار ہے کیونکہ اس کو بات کرنے کا بھی حق نہیں ہے. اس کو مطلب اگر آپ دیکھو گے کشمیری نوجوان کو سچ مچ میں ایک ایسی مشین کے اندر ڈالا گیا ہے جس کا گرائنڈر چالو کیا گیا اور وہ گرائنڈ ہو رہا ہے اور اس پہ تو کوئی پولیٹیشین بات نہیں کرے گا، کسی میں دم ہی نہیں ہے. مگر یہ کچھ چیزیں ہیں جن کو انجینئر رشید یا AIP اس ٹائم ایڈریس کر رہی ہے. اور بنا اس کے کہ میں آپ کو ایک بات بولوں گی انجینئر رشید کے بارے میں، اقتدار کی اس کو کوئی لالچ نہیں ہے. اور یہ سچ ہے، جیت اور ہار تو اس اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی کو لے کے ہم چلے ہیں. لیکن ہاں، ہماری آواز سے if it will be a change، ایک مومنٹم بنے گا، ایک کشمیری کو ایٹ لیسٹ اس کا حق تو ملے. اس کے بارے میں 370 کے بعد یہاں کا جو کشمیری نوجوان ہے وہ زیادہ ہی ٹرموائل میں ہے، اس کا جو کریئر ہے وہ زیادہ ہی ٹرموائل میں ہے. اس پہ لے کے نوجوانوں میں بہت غصہ ہے، آکروش ہے، مگر دبا ہوا ہے. ڈر رہے ہیں لوگ کیونکہ ابھی بات کی نہیں ہوتی آپ تہاڑ میں ہوتے ہو، ابھی بات کی نہیں ہوتی آپ کوٹ بلواڑ میں ہوتے ہو، ابھی بات کی نہیں ہوتی آپ سینٹرل جیل میں ہوتے ہو. تو یہ کچھ مسئلے ہیں. آپ فیئر سائیکوسس کے ذریعے لوگوں کو کب تک آپ دبا کے رکھو گے؟ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. یہاں کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، چاہے وہ ریجنل ہیں یا ہائر لیولز پہ جتنی بھی ہیں، ان سے میں ایک ہی اپیل کرنا چاہوں گی، فیئر سائیکوسس کریٹ کر کے آپ زیادہ دیر تک نوجوانوں کی جو مہمیں ہیں یا نوجوانوں کا جو بیسک رائٹ ہے اس کو کب تک آپ چھینتے رہو گے؟ تو یہ چیزیں ہیں.
اپنے سوپور کو لے کے بات کی کہ سوپور میں جس طرح سے یہاں پر فروٹ انڈسٹری ہے یا یہاں پر ٹریڈ ہب مانا جاتا ہے سوپور کو، تو کیا ویژن ہے آپ کا سوپور کو لے کے اگر آپ یہاں سے ایز اے ایم ایل اے اسمبلی میں؟ دیکھیے سوپور، پہلے میں اپنے ویژن کے بارے میں بات نہیں کروں گی، میں ویژن کے بارے میں بات کروں گی انجینئر رشید کے ویژن کے بارے میں. سوپور انجینئر رشید کو لنگیٹ سے زیادہ عزیز ہے. مطلب یہ میں ڈھنکے کی چوٹ پہ کہتی ہوں، سوپور انجینئر رشید کو لنگیٹ سے بھی زیادہ پیارا ہے. لنگیٹ بینگ ہز مدر ٹاؤن، سوپور میں انجینئر رشید کو وہ چیز ملتی ہے جس سے وہ خود بنا ہے، جس میٹیریل کا وہ خود بنا ہے. انجینئر رشید جن ایلیمنٹس کا وہ خود بنا ہوا ہے ایز اے پرسن، جو اس کی پرسنالٹی میں ہے، وہ سب اس کو سوپور میں ملتا ہے. سوپور والوں کو وہ خود سمجھ میں آئے گا. آئی ول ناٹ ڈیفائن اٹ اور الیبوریٹ اٹ ہیئر، لیکن جو سوپور ہے وہ انجینئر رشید ہے، اور جو انجینئر رشید ہے وہ سوپور ہے. جہاں تک سوپور کی ہم بات کریں گے، ہماری پہلے آپ نے کہا فروٹ انڈسٹری کا، فروٹ سیکنڈ لارجسٹ فروٹ منڈی ہماری سوپور کی. اس کے باوجود ہماری جو فروٹ کی ٹرکیں ہیں وہ ان کو روکا جاتا ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں جو ہمارا فروٹ صنعت کا میوہ ہے وہ متاثر ہوتا ہے فروٹ کے خراب ہو جانے کی وجہ سے. راستے میں جب گاڑیاں روکی جاتی ہے، وہاں کا ٹرن اوور ہے 3,500 کروڑ. ہماری فروٹ منڈی کا ٹرن اوور ہے 3,500 کروڑ روپے. اور اگر یہ 3,500 کروڑ، مطلب ان میں سوپور کو کیا مل رہا ہے، یا جو ہماری فروٹ گروورس ہے ان کو کیا مل رہا ہے؟ اگر آپ ایک اکانومی میں 3,500 کروڑ دے رہے ہو، تو کیا فروٹ منڈی کے جتنے بھی گروورس ہیں یا فڈ والے ہیں یا جو فروٹ منڈی کو چلاتے ہیں، تو کیا وہ یہ حق نہیں پاتے ہیں کہ ان کو ایک انٹرسٹ فری لون دیا جائے، ایک انٹرسٹ فری طریقے سے سبسڈائزڈ چیزیں دی جائے، ان کے لیے کچھ ایسے ایونیوز کریٹ کی جائے جس سے یہ 3,500 کروڑ کا جو ٹرن اوور ہے وہ 6,500 کروڑ سے 10,500 کروڑ کا بن جائے. مگر وہ تب ہوگا جب سینٹر اور اسٹیٹ مل کے کوشش کرے گی یہاں کی فروٹ گروور کو آباد کرنے کی. مگر ان کی پالیسیز اور رجیمز تو ایسی ہے، وہ دن بدن ان کو قرضے میں ڈبا رہے ہیں، اور ہماری یہ معاش کا ایک ذریعہ ہے، اس کو بھی آہستہ آہستہ سبوٹاج اور کولائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کولیپس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آنے والے انتخابات ہے نوجوانوں کے لیے، خاص طور پر سوپور کانسٹیٹوئنسی میں جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے آپ کا کیا پیغام رہے گا؟ دیکھیے ہمارے جتنے بھی ویورس ہیں جو آپ کی وساطت سے مجھے دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، یا جو چاہے وہ ہماری سوپور ٹاؤن سے ہیں یا زنگیر سے ہیں، پہلے میں ان کی بہت شکر گزار ہوں، کیونکہ یہ جو مینڈیٹ آپ دیکھ رہی ہو یہ ایک لڑکی کو نہیں ملا ہے، یا یہ میرے چہرے کو نہیں ملا ہے، یہ سوپور کو ملا ہے. اور اگر مجھے چنا گیا ہے، اس کے پیچھے یہ ریزن نہیں ہے کہ میں لڑکی ہوں یا لڑکا ہوں، اس کے پیچھے یہ ریزن ہے کہ ان کے پاس جتنے بھی کینڈیڈیٹس تھے جو کینڈیڈیچر کے لیے نکلے ہیں فارم بھرنے، جب ان کا کریئر گراف اور میرا کریئر گراف دیکھا جاتا ہے تو ایٹ لیسٹ میں نے بات تو کی ہے، ایٹ لیسٹ میں نے کبھی سوپور کے بارے میں بات کی ہے. اور باقی جتنے بھی لوگ رہے، چاہے وہ پاور میں رہے ہیں یا نہیں رہے ہیں، انہوں نے کبھی سوپور کے بیسک ایشوز کے بارے میں بات نہیں کی ہے، انہوں نے کبھی کشمیر ایشوز کے بارے میں بات نہیں کی ہے. ان کا کریئر بھی کبھی ایسا نہیں رہا ہے جس کو ہم بول سکتے ہیں کہ ایک بے داغ کریئر رہا ہو. جہاں تک میں اپنی بات کروں گی، بی اٹ افطیار سحری پروگرام ان دا ہاسپٹلس، بی اٹ ڈرگ ڈی ایڈکشن پروگرامز، بی اٹ سینیٹیشن اینڈ کلینلینس پروگرامز، بی اٹ the programs of واٹر سپلائی، اور جو بیسک فیسلٹیز لوگوں کو اویل ہونی چاہیے اس میں لوگوں کے ساتھ کھڑا رہنا. بی اٹ دیٹ میں نے ہمیشہ بی اٹ آرٹیکل 370، بی اٹ دا ریپ کیسز، میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے سوشلی، مورلی، اور جب ہم بات کرتے ہیں پولیٹیکلی بھی اور اکانومکلی بھی، میں نے کوشش کی ہے ایٹ لیسٹ سوپور کی میں آواز بنوں، سوپور کو میں ایک ایسے پلیٹ فارم پہ دکھاؤں جہاں سوپور چھوٹا لندن تھا. میرا سوپور کے لوگوں کے ساتھ اور زنگیر کے لوگوں سے بس اتنا ہی کہنا ہے میرا ان سے. ارشاد رسول کار، ان کو آپ دیکھ چکے ہیں، 3 بار انہوں نے بار الیکشن لڑا، آپ نے ووٹس بھی ڈالے، لیکن اس کے بعد جب انہوں نے ہارا انہوں نے آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. وہ کبھی باہر تک نہیں آئے یہ کہنے کے لیے اگر میرے 10,000 ووٹر تھے، 5,000 2,000 ووٹر تھے، وہ زندہ ہے کہ مر گئے.
उनको मत कोई प्रॉब्लम दरपेश है, या फिर मैं एक्स्ट्रा वोटर्स ऐड करूं इसमें उनके बारे में बात करके। जहां तक हम रशीद साहब की बात करें, 3 बार MLA थे, हालत जूं की तू है। जहां तक हम PDP के कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, वो भी वार्ड मेंबर था, कुछ खास उनका भी करियर ग्राफ नहीं रहा है। उन्होंने कभी सोपोर के मसले मसाइलों पे एक बोल्ड एंड एक्टिव पार्टिसिपेंट की तरह कभी पार्टिसिपेट नहीं किया है। लेकिन मैंने फिर भी बीइंग अ गर्ल, बीइंग एन सोशल एक्टिविस्ट, मैंने बात तो की है, मैंने एड्रेस करने की कोशिश तो की है। और आप ये मत सोचिए कि मैं एक लड़की हूँ, ये मैं नहीं हूँ। अगर आप मुझे देख रहे हैं तो आप बहुत गलत देख रहे हैं। आप इंजीनियर रशीद को देखिए, जिसके लिए सोपोर बहुत ज़्यादा अजीज़ है। आप इंजीनियर रशीद को देखिए, वो चाहता है कि सोपोर फिर से एक सल्तनत की तरह उभरे, एक सोपोर फिर से एक किंगडम बने, ना कि एक टाउन बन के रह जाए या एक गाँव बन के रह जाए। ये हमारे ख्यालात नहीं हैं। उनकी लीडरशिप में आप ये जो ख्वाब देखे हैं सोपोर को लेके, वो आप फुलफिल कर पाएंगे? ऑब्वियसली जब वो एक MLA बन के अपने फार फ्लंग एरिया, जो कि एक बैकवर्ड एरिया है लंगेट को इतना इंफ्रास्ट्रक्चरली डेवलप कर सकते हैं, लंगेट के लोगों को इतनी ज़्यादा सहूलियत फराहम कर सकते हैं, तो आज तो वो MP है। सोपोर के लोगों के लिए बेहतर रहेगा कि वो AIP का ही कैंडिडेट यहाँ पे चुने, ताकि जो इंजीनियर साहब के भी फंड्स हैं वो भी सोपोर की फलाह और बहबूद के लिए इस्तेमाल हो। एक बार फिर से सोपोर सियासी कॉन्स्पिरेसी का शिकार ना हो। जब तक इंजीनियर साहब को यहाँ पे अपना कोई ट्रस्टेड बंदा नहीं होगा जो अकाउंटेबल होगा, वो कैसे उन चोरों और स्कैमर्स पे यकीन करेगा जिनको हम चुनेंगे। हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम AIP कैंडिडेचर को ही वोट करें, ताकि इंजीनियर साहब की लीडरशिप में यह इलाका फले फूले, करप्शन लेस हो जाए और फिर एक बार छोटा लंदन बन के उभर के आए। थैंक यू जी। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ सोपोर कॉन्स्टिट्यूएंसी से AIP की कैंडिडेट एडवोकेट मुरसलीन, जो यहाँ से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। हमारे साथ अपनी पार्टी का जो उनका विजन है उस हवाले से हमारे साथ बात की, साथ ही साथ सोपोर कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेके उनका क्या ख्वाब है, क्या विजन है, उस पर उन्होंने हमारे साथ तफसीलन बात की है।